अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नूर अज़ल प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, 21 रमज़ान है। और आपकी शहादत के हवाले से हम मुफ्ती मकसूद हुसैन साहब से आज आगाही हासिल करेंगे, आपकी शहादत का वाक़या सुनेंगे, आपकी जो ज़िंदगी के अहवाल थे उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आप हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताएँ। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अजीम व शान मौजू है जो आपने आज छेड़ा है, और हमारी क्या हैसियत, क्या मजाल के इतने अजीम व शान हस्ती के मुतालिक बात करें जिनकी तारीफ़ ख़ुद अल्लाह उसके रसूल ने फरमाई है। लेकिन बस उनके खादिमीन में उनका ज़िक्र खैर में नाम लिखवाने की गरज से हम उनका तस्करा आज कर रहे हैं, और उनकी शहादत का दिन और उसके हवाले से कि शायद उनकी मोहब्बत हमें कुछ अता हो जाए तो हमारी आखिरत कुछ अच्छी बन जाए। तो सबसे पहले हम उनकी विलादत की बात करेंगे। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 10 साल कबल हुई। 13 रजब, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी। और ख़ुद इस मामले में हज़रत मौला अली का इरशाद है, उनकी फ़जीलत के अंदर आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो पीर का दिन था। पीर के दिन आपने ऐलान नबूवत किया और मंगल के दिन में इस्लाम कबूल किया मैंने। सुभान अल्लाह। यानी इस्लाम में साबिक़ और इस्लाम भी यही है, क़दीम और इस्लाम। इतनी बड़ी अजीम और शान फजीलत है। सबसे पहले रसूलुल्लाह के साथ नमाज़ पढ़ने वाले शुरू के 7 साल बाद, यानी इमाम नसाई ने रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक़्त शुरू के 7 साल तक हज़रत अली और बीवी खदीजा आपके साथ नमाज़ पढ़ती रहीं। दूसरी इनकी फजीलत ये है कि खाना काबा के अंदर पैदाइश हुई, बहुत मशहूर बात है, इसलिए उनको मौलूद काबा कहा जाता है। और आपकी कुनियत अबुल हसन है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह मोहब्बत आपको अबू तुराब की कुनियत से मौसूम फरमाया। और हज़रत अली अपने बारे में रसूलुल्लाह की ज़बान से इसी कुनियत को ही पसंद फरमाते थे, और इस बात को अच्छा समझते थे कि मुझे उसी कुनियत से पुकारा जाए। और आपकी जो वालदा मोहतरमा बीबी फातिमा बिनत असद थी, उन्होंने आपका नाम हैदर रखा था, जो उनके बाद अशार से ही बड़ा मशहूर है कि जब ग़ज़वा खैबर में मरहब के मुकाबले में जब जाने लगे, तो जब वहाँ से मरहब अपना अशार पढ़ता हुआ आया कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैं ये हूँ, फ़लाँ फ़लाँ, तो हज़रत अली ने उस वक़्त ये शेर पढ़ा था कि अनल लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है। तो आपकी वालदा आपको हैदर के नाम से पुकारती थी। और फिर तीसरी खसूसियत ये है हज़रत की कि जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचने के बाद जब आप मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआख़ात कायम फरमा रहे थे, एक मुहाजिर को और एक अंसारी को भाई बना रहे थे, तो हज़रत अली को आपने अभी तक किसी का भाई नहीं बनाया था, पहले सबको बना दिया। तो हज़रत अली ने फिर आखिर में पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरे साथ किसी की मुआख़ात कायम नहीं की। तो अल्लाह की नबी ने फरमाया कि अली, तू दुनिया और आखिरत दोनों में मेरा भाई है, लिहाजा तेरे साथ मुआख़ात मैं करता हूँ, मैं तुझे अपना भाई बना, तो मेरा भाई को आखिर में मैं बच गया और तू बच गया, अब हम दोनों आपस में भाई हैं। और ये बात रसूलुल्लाह ने सिर्फ जज्बात में नहीं की, ये हकीकत भी यही है। रसूलुल्लाह के सगे चचाजाद भाई हैं ये जी। रसूलुल्लाह के जो वालिद थे मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सगे भाई हज़रत अबू तालिब थे। भाई उनके और भी थे, लेकिन वो सगे नहीं थे। और तबक़ात इब्न साद के अंदर आपकी ये खसूसियत ये बताई गई है कि हज़रत हसन इब्न ज़ैद इब्न हसन की रिवायत है, वो कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी छोटी उम्र में भी बुत परस्ती नहीं की है। ये इनकी बहुत बड़ी फजीलत है कि जब यार आप जैसा कि बताया कि 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, तो उससे पहले ही जो उम्र थी, छोटी उम्र में लोग, अब ज़ाहिर छोटा बच्चा अपने बड़ों को देखता है जाते हुए कि क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा होता है, तो वो उनके तो माहौल में बुत परस्ती होती थी, आगे पीछे लोग जाते थे, खाने काबे में बुत रखे होते थे। लेकिन हज़रत अली ने छोटी उम्र में भी बुत परस्ती के करीब कभी नहीं गए, इस्लाम से पहले भी, और इस्लाम के बाद तो फिर आपको सब पता है कि अल्लाह ने उनका मकाम अता फरमाया। और फिर जब हिजरत का जब वक्त आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का हिजरत फरमाने लगे, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाने लगे, तो उस वक़्त हज़रत की अजीम उश्शान फजीलत ये ज़ाहिर हुई कि आपको ये फरमाया कि आप मेरे बिस्तर पे जाके लेट जाएं, और हुक्म दिया कि मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं, वसीयतें हैं, वदीयतें हैं, तो अगले दिन आप लोगों की अमानतें जिसने जो वसीयतें मेरे पास रखवाई हैं, सब उनके हवाले करके
میرے ذمے سارے قرضہ اتار کے پھر اگلے دن آپ بھی میرے ساتھ آ کر کے مجھ سے مل جانا۔ یہ بہت عظیم و شان فضیلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بستر پہ رسول اللہ نے جس کو سلانے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ حضرت مولا علی کی ذات تھی۔ اب ہم بات کریں گے مولا علی کے جہاد کی۔ مولا علی کے جہاد کے صرف 2 زمانے احادیث سے ثابت ہیں کہ 2 زمانوں میں آپ نے جہاد کیا۔ ایک زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوی، اور دوسرا زمانہ خود آپ کی اپنی خلافت کا زمانہ ہے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، غزوہ بدر سے لے کے غزوہ حنین تک تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس غزوہ تبوک کے اندر وہ جہاد ہوا بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آپ کو اپنے اہل بیت علیہ السلام اور دیگر تمام جو وہاں پہ رہنے والے خواتین و مرد تھے ان کے اوپر آپ نے ان کو نگران بنا کے چھوڑا تھا۔ اس کے اندر آپ وہاں ان کو چھوڑ کے گئے تھے، بس باقی تمام غزوات میں شریک رہے۔ اور دوسرا زمانہ آپ کے جنگوں کا آپ کی اپنی زمانہ خلافت کا ہے، جس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اور وہ 3 جنگیں بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ کی ہدایت کے اوپر لڑی ہیں۔ ان میں سے پہلی جنگ جو آپ نے لڑی ہے وہ جنگ جمل ہے، دوسری جنگ آپ نے جنگ صفین لڑی ہے، اور تیسری جو ہے جنگ نہروان جو خارجیوں کے خلاف لڑی گئی۔ اب یہ جو مولا علی نے جو اپنی خلافت کے زمانے میں جنگیں کی ہیں اس پر تو ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ مولا علی کی شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی شہادت سے پہلے آپ کے کچھ فضائل کا ذکر کرنا چاہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو کہ صاحب کشاف نے بھی ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تو اس میں ایمان والوں کے جو سردار ہیں وہ اس سے مراد مولا علی ابن ابی طالب کی ذات مراد ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہ جو روایت ہے ابن عباس کے علاوہ حضرت حذیفہ ابن یمان جو کہ بڑے رسول اللہ کے صاحب السر یعنی رسول اللہ کے راز کی بات جن کے پاس ان سے بھی منقول ہے، اور ایک مشہور تابعی حضرت مجاہد سے بھی منقول ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کچھ روایتوں میں اس بات کا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور کبھی رسول اللہ کی زبان سے رسول اللہ کے ہر صحابی کو کسی نہ کسی انداز وقت اللہ نے ناراضی کا اظہار کیا، ان پر عتاب نازل ہوا کسی نہ کسی بات کے اوپر، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی عتاب کی ناراضگی والی بات کبھی ان کے بارے میں ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس ہی کی سند سے یہ روایت میں نقل کیا، ان کا قول نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں قرآن کریم میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسی کی تائید علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بھی کی ہے۔ ترمذی میں حضرت زید ابن ارقم کی سند سے یہ حدیث منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل اور طبرانی نے متعدد صحابہ کرام بے شمار صحابہ کرام سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حبشی ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی ہے، مجھ سے عہد کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ اگایا اور جان پیدا کی کہ علی تجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا اور مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، اور حضرت علی سے بغض اور حسد یہ نفاق کی منافقت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان حضرت علی کے بغض سے کرتے تھے، جس کے اندر ہمیں نظر آتا کہ حضرت علی کے لیے اس کے دل میں بغض پایا جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ ہم منافق کی پہچان حضرت علی کے بغض سے کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح طبرانی کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے تھے تو اصحاب میں سے اور ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی رسول اللہ سے بات بھی کر سکے، ان کی طرف دیکھ بھی سکے، سوائے حضرت علی ابن ابی طالب کے، کہ غصے کے عالم میں جب رسول اللہ ہوتے تو صرف علی ابن ابی طالب ہی رسول اللہ سے بات کر سکتے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔
اور اسی طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اللہ تعالیٰ کی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد نقل کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جمعہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری حدیثیں ہمیں سنائی اور بڑا ہمیں اچھا طریقے سے روشناس کرایا مولانا علی علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ اب ہمیں شہادت کے حوالے سے بھی مولانا علی کے بتائیں کہ ان کی شہادت کیسے، اس کا واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ جی سر، یہ حضرت مولا علی کی شہادت کا جو واقعہ ہے، ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ان کے جنگوں کا ذکر کیا کہ مولا علی نے اپنے زمانے خلافت میں 3 جنگیں کی ہیں، ان میں سے ایک جنگ تھی جنگ صفین۔ پہلی تو جنگ جمل تھی، اس کے بعد صفین لڑی گئی۔ تو جنگ صفین کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف لڑی گئی، اس میں پھر قرآن اٹھانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا حضرت مولا علی سے اختلافات شروع ہو گئے۔ ان کے جو جماعت میں کچھ شامل تھے، وہ خوارج کا ایک گروہ تھا، وہ جنہوں نے مولا علی سے اختلاف کیا، وہ جو ہے نا وجود کے اندر آیا۔ تو جو خوارج جب الگ ہو گئے تو اس کے خلاف پھر مولا علی نے تیسری جنگ لڑی ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب اس جنگ کے آخر میں حضرت کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان کے تو عقائد اسلام کے بالکل صریح خلاف ہیں، سخت خلاف، اسلام کے خلاف ان کے عقائد ہیں، اسلام کے نام پر یہ اسلام سے نکل چکے ہیں یہ لوگ۔ تو حضرت علی نے پھر، اور یہ بڑی سرکشیاں کر رہے تھے، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ان کی شروع ہو گئی تھی، تو مولا علی نے پھر ان کے خلاف تیسری جنگ لڑی، جو کہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہوئی ہے، جس میں آپ نے تمام کا خاتمہ کر دیا سوائے 6-7 افراد کے۔ 6 یا 7 افراد تو بچ گئے، باقی سارے کے سارے مارے گئے۔ ان 6-7 افراد میں سے یہ 3 افراد تھے جنہوں نے پھر الگ ہو کر کے مکہ مکرمہ میں، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ حج کے دن تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف مکہ مکرمہ، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ جمع ہوئے بیت اللہ کے قریب، اور وہاں پہ ان کا اجتماع ہوا، مشورہ ہوا، اور ان تینوں نے آپس میں بظاہر سر جوڑ کر یہ مشورہ کیا کہ بھائی مسلمانوں کا اتنا خون ضائع ہو گیا، اتنی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اتنا فساد برپا ہو رہا ہے، تو یہ 3 افراد ہیں، ان کی وجہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا۔ وہ 3 افراد کون ہیں؟ ایک امیر معاویہ، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ، اور تیسرا عمر ابن عاص۔ تو انہوں نے کہا تینوں کو خاتمہ کر دیتے ہیں، تینوں کو قتل کر دیں گے تو یہ سارا جو ہے نا امن قائم ہو جائے گا، ساری فسادی جڑ کٹ جائے گی۔ تو ان میں سے پھر تینوں افراد میں ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ ٹارگیٹ جو ہے نا متعین کیا۔ ان میں سے ایک تھا برق ابن عبداللہ۔ برق ابن عبداللہ، اس نے ذمہ داری لی امیر معاویہ کو قتل کرنے کی۔ دوسرا تھا عمر ابن بکیر، اس نے عمر ابن عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ تیسرا جو سب سے بڑا بدبخت تھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، جو قبیلہ بنی مراد سے تھا، اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی ٹھانی۔ اور یہ طے ہوا کہ ہم 11 رمضان سے لے کے 17 رمضان مبارک کے درمیان تک ان کا جو ہے نا وہ ختمہ کر دیں گے۔ یہ طے کر کے وہاں سے وہ لوگ اپنے اپنے ٹارگیٹ کی طرف تینوں روانہ ہو گئے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے جس بدبخت نے اپنا ذمہ داری لی، عبد الرحمن ابن ملجم، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر حضرت علی کو بتا دیا تھا کہ یہ شخص تمہیں قتل کرے گا، اور یہ میری امت کا سب سے زیادہ بدبخت ترین جو ہے نا وہ شخص ہی ہے۔ اس کو اشق الناس کہا گیا ہے، اشق الناس۔ اور اس اشق الناس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو قتل کرنے والا سب سے زیادہ بدبخت ترین ہے، تو جس شخص کو قتل کر رہا ہے، مقتول ہے، وہ لوگوں میں اسعد الناس ہے، سب سے زیادہ خوشبخت ترین آدمی ہے۔ تو سب سے زیادہ بدبخت ترین آدمی سب سے زیادہ خوشبخت ترین انسان کو قتل کرنے کے لیے متعین ہوا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، امام احمد اور حاکم نے اور امام احمد نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ 2 شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ پہلا قوم سمود کا احمر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود۔
تو یہ وہ شخص ہے جو کہ جس کا نام تھا احمر، اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، جس سے ان کی اونٹنی جو ہے وہ قتل ہو گئی تھی۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسرا بدبخت آدمی وہ ہے اے علی جو تیرے سر پہ تلوار کا وار کرے گا، یہاں تک کہ وہ تلوار جو ہے نا تیرے گردن تک اتر جائے گی۔ پھر آپ نے یہ کہہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، یعنی آپ حضرت مولا کی شان ذرا عنایت فرمایا کہ رسول اللہ کو کتنا غم تھا یہ بات کہتے وقت۔ وہ تجھے تلوار مارے گا یہاں تک کہ تیری داڑھی جو ہے نا خون میں تر بتر ہو جائے گی، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ اپنے ٹارگیٹ میں چلے گئے لوگ۔ مولا علی کوفہ کے اندر جو آپ کی مسجد تھی وہاں پر آپ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے فجر کی، جس رات کو آپ یعنی جس صبح کے وقت آپ کی شہادت کا واقعہ ہونا تھا اس رات کو یہ شخص جو ہے نا بدبخت مسجد میں آ کر کے ٹھہرا۔ اس نے پہلے یہ اشعث ابن قیس ایک منافق تھا، اس کے گھر میں رکا رہا، تھوڑی دیر تک وہاں پہ رکا اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا مشورے کرتا رہا۔ بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے کوفہ پہنچ کر کے اپنی تلوار کو جو ہے نا اس میں 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی، اس میں بڑا خطرناک ترین زہر جو ہے نا اس میں اس کو ڈبویا اور اس کو بھی بجھا دیا اور زہر بہت تیز کر دیا، اور پھر اشعث ابن قیس کے گھر میں مشورے کرتا رہا۔ تو رات کے آخری حصے میں پھر آ کر کے مسجد میں داخل ہوا، وہاں پہ آگے چھپ کے بیٹھ گیا۔ بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو جب صبح کا وقت ہوا، جب تہجد کا ٹائم ہوا، تہجد کے بعد کا وقت ہے، تو حضرت علی نے اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں آپ نے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کی امت سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی زحمت ہو رہی ہے مجھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو ان کے بارے میں دعا کر، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر، جو تو کرنا چاہتا ہے تجھے پورا اختیار ہے، بہت جلد تیری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ آپ نے خوشخبری دی ان کو، کچھ تھوڑی دیر میں تیری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت علی نے رسول اللہ کی ہدایت پر پھر یہ دعا مانگی، دعا سننے کی ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگ عطا فرما، یعنی یہ تو بڑے بدترین قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے بہترین لوگ مجھے عطا فرما، ان کے ساتھ مجھے جا ملا، اور ان لوگوں کو بدترین لوگ عطا فرما میرے بدلے میں تو ان کو رسول اللہ کی منہج پر، ان کے طریقہ کار پر لے کے چلنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس طرح نہیں چل پاتے، دنیا کی محبت ان کے اندر چلی گئی ہے، مقصد یہ تھا ان کا دعا کرنے کا، مجھے بہتر لوگ عطا فرما دے اور ان کو بدترین لوگ عطا فرما دے میرے بعد۔ یہ کہہ کر کے پھر آپ یہ خواب دیکھا، پھر آپ اٹھے اور آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے بیٹے امام حسن سامنے سے آ رہے تھے، تو آپ نے ان کو اپنے خواب کا ذکر کیا، اور اس کو کہنے کے جب آپ یہ خواب ذکر فرما ہی رہے تھے کہ آپ کا جو مؤذن تھا نباح، اس نے اذان دینی شروع کر دی، فجر کی اذان دے دی، اور پھر اس کے بعد سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام لوگوں کو جیسا آپ کی عادت تھی اذان کے لیے جگانے کے لیے آوازیں دینا شروع کر دیں، لوگوں اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جب آپ یہ آوازیں دیتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی نظر پڑی عبد الرحمن ابن ملجم کے اوپر، تو اس کی جنت وقت اس کی آگ لگی ہوئی تھی، اونگ آ گئی تھی۔ تو بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کو اٹھایا نماز کے لیے کہ بھائی اٹھ جا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا۔ تو اب یہ جب آپ آگے پہنچے تو بعد روایت میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت جب آپ آگے نکلے مصلی کی طرف جانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، تو اسی وقت اس نے تلوار سے اٹھا کر کے آپ کے پیچھے وار کر دیا، اتنی کاری وار کیا کہ آپ کے سر پہ لگا اور اترتے اترتے آپ کے دماغ تک یا گردن تک پہنچ گیا، آپ کی خون کا فوارہ بہہ اٹھا۔ جتنے بھی آس پاس قریب لوگ تھے وہ سارے کے سارے بھاگتے ہوئے اس کو قابو کر لیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز جو ہے نا پڑھانی شروع کر دی تھی، فجر کی نماز پڑھانا شروع کی تھی، یہ پیچھے جماعت میں صف میں شامل تھا، تلوار اس نے اپنے جناب بغل میں بازو میں چھپائی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی آپ نے نماز کی نیت باندھی ایک دم یہ صف سے نکلا اور آ کر کے آپ کے سر پہ تلوار کا وار کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا 2 دن تک زندہ رہے۔ یہاں پر تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 19 رمضان مبارک کو آپ پر وار کیا گیا اور 2 دن تک پھر آپ زندہ رہے، اور پھر 2 دن کے بعد 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 17 کو وار کیا گیا اور 19 کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، دنیا سے دار فانی تک کوچ کیا۔ اب یہاں پر ہم جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں حضرت کی شہادت کے حوالے سے، جب آپ کو 2 دن کا جو اللہ نے موقع دیا تو اس میں آپ نے اپنے بچوں کو جمع کر کے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جمع فرمایا، اور وہاں پہ جو آپ نے نصیحتیں فرمائی ان کو، اپنے صاحبزادوں کو،
تو وہ نصیحتیں جناب وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے سامنے وہ نصیحتیں رکھ دیں حضرت کی، وہ پڑھ کے سنا دیں آپ کو. اور یہ نصیحتیں علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بڑی وضاحت سے ذکر کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے آپ کو تلوار ماری تو حضرت سیدنا امام حسن روتے ہوئے تشریف لائے تو آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھ کے فرمایا کہ بیٹا 8 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا. نمبر 1، سب سے بڑی توانگری عقل ہے. نمبر 2، سب سے زیادہ بڑی مفلسی حماقت ہے. نمبر 3، سب سے سخت وحشت غرور ہے. نمبر 4، سب سے بڑی عزت اچھی عادت ہے. تو امام حسن نے عرض کیا اور 4 باتیں دوسری وہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ 4 تو آپ نے بتا دی. تو آپ نے فرمایا کہ 5ویں بات کیا ہے؟ احمق کی صحبت سے بچو، کیونکہ ارادہ تو وہ تمہیں نفع پہنچانے کا کرتا ہے لیکن تمہیں نقصان پہنچا کے چھوڑتا ہے. نمبر 6، جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر دیتا ہے. نمبر 7، بخیل یعنی کنجوس سے بھی بچنے کا اہتمام کرو، کیونکہ وہ تم سے ایسے وقت میں منہ پھیرے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی. نمبر 8، بدکار انسان سے بھی علیحدہ رہو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ کر رکھ دے گا. بہت بہت شکریہ مولوی صاحب آپ کا. آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مولا علی کی شان بھی بیان کی، ان کی شہادت کا واقعہ بھی بیان کیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مولا علی کے حوالے سے خصوصی پروگرام کریں جی انشاءاللہ بالکل. جس میں ان کی زندگی کے مختلف احوال کا بھی بیان ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے دوستوں ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.